बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है हद तक इज़्ज़त या डेफेमेशन। अगर कोई शख्स आपकी ज़ात के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके ख़ानदान के हवाले से कोई हद तक आमेज़ बात वर्बली यानी कि ज़बानी या फिर इन राइटिंग लिख कर कहीं पर पब्लिश कर देता है जिससे आपके कारोबार की साख को या आपकी पर्सनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में कानून आपको क्या रेमेडीज़ फराहम करता है। डेफेमेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफेमेशन में रेमेडी फौजदारी कानून में भी मौजूद है और दीवानी कानून भी हमें इसकी रेमेडी फराहम करता है। प्रीवियसली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सेक्शन 499 PPC हमें डेफेमेशन के हवाले से रेमेडी फराहम करता था, लेकिन 2002 में डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 जब इनैक्ट किया गया तो अब हमारे पास न सिर्फ फौजदारी बल्कि दीवानी अदालत में भी रेमेडी मौजूद है। फौजदारी मुकदमे में ऐसे शख्स जिसने डेफेमेशन कमिट की है तो उसको सजा हो सकती है 2 साल तक, और दीवानी मुकदमे में अगर आप डैमेजेस क्लेम करना चाहें तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस भी एक से ज़ायद इक़साम के हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, कितने अरसे में हमें दीवानी अदालत से रुजू कर लेना चाहिए और फौजदारी मुकदमे को दायर करते हुए हमें किन बातों को मद्देनजर रखना है, आज हम अपनी वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपके जहन में कोई भी ऐसा सवाल हो, कोई क्वेरी हो, उसका इजहार आप कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों, डेफेमेशन की रेमेडी हमारे पास क्रिमिनल लॉ में भी है और सिविल लॉ में भी मौजूद है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ हमें क्या रेमेडी फराहम करता है। डेफेमेशन के हवाले से सेक्शन 499 PPC एक तफसीली जायज़ा लेता है जिसमें डेफेमेशन को न सिर्फ वो एक्सप्लेन करता है, डिफ़ाइन करता है कि क्या चीज़ डेफेमेशन में आएगी, बल्कि वो इसके हवाले से भी बात करता है कि क्या चीज़ डेफेमेशन में नहीं आएगी। किसी के हवाले से कोई भी बात कर देना हद तक इज़्ज़त नहीं बन जाती। 499 PPC से लेकर 502A तक ताज़ीरात पाकिस्तान डेफेमेशन के हवाले से बात करता है। हद तक इज़्ज़त या डेफेमेशन किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें डेफेमेशन में नहीं आती। कोई भी ऐसी बात जो आपकी ज़ात या आपके कारोबार, आपकी साख को नुकसान पहुंचाए वो डेफेमेशन में आ सकती है, लेकिन कब? तब जब ऐसी कोई भी इम्प्यूटेशन, कोई भी ऐसा इल्ज़ाम जो लगाया गया है पब्लिकली, भले वो लाइबल है या स्लेंडर है, यानी कि इन राइटिंग है या ज़बानी है, तहरीरन कहीं पर पब्लिश कर दिया गया है या फिर ज़बानी पब्लिकली इस चीज़ को सिर्फ लोगों के सामने अनाउंस किया गया है, लोगों के सामने किसी की इज़्ज़त को कम करने की कोशिश की गई है, उसके मोराल को, उसकी क्रेडिबिलिटी को डाउन करने की कोशिश की गई है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स ने डेफेमेशन कमिट किया है। लेकिन किन सूरतों में यही सेम एक्ट डेफेमेशन में नहीं आएगा। सेक्शन 499 PPC के अंदर 10 एक्सेप्शंस मौजूद हैं, यानी कि 10 ऐसे मौके हैं कि जब यही एक्ट जब किया जाएगा, एक्ट सेम होगा लेकिन वो डेफेमेशन के अंडर नहीं आएगा। जैसे कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा इल्ज़ाम जो कि सच पर मबनी है, हक पर मबनी है। मिसाल के तौर पे आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज हायर की और उस कॉन्ट्रैक्टर ने आपको सर्विसेज अप टू द मार्क नहीं दी, या आपसे जो एग्रीमेंट हुआ था, जो आपसे चार्जेस उसने वसूल किए उनके मुताबिक उसने सर्विसेज नहीं दी, आपने उसको बहुत सारे लोगों को और रेफर कर दिया था। अब जबकि आपने उसका कंडक्ट देख लिया तो फॉर द पब्लिक गुड, यानी कि अवाम की भलाई के लिए आपने ये लोगों में इस चीज़ की तशहीर कर दी कि इस शख्स से, इस कॉन्ट्रैक्टर से मजीद सर्विसेज ना लें, इसको मजीद पेमेंट्स ना करें क्योंकि इसने अपनी सर्विसेज को एज पर पेमेंट पूरा नहीं किया या अप टू द मार्क, अप टू द लेवल नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आप उस कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से लोगों को वार्न करते हैं, उनको आगाह करते हैं, तो ये चीज़ डेफेमेशन में नहीं आएगी। इसी तरह किसी पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट, अगर आप वो पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है, उसका कंडक्ट ऐसा है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज ओन कैरेक्टर, यानी कि एज अ पब्लिक सर्वेंट नॉट पर्सनली, आप उसको ज़ाती तौर पर हिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए वो कुछ ऐसी हरकतें करता है, उसका ऐसा कंडक्ट है जिससे आप लोगों को वार्न करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, तो ऐसी बात भी डेफेमेशन में नहीं आती। इसी तरह अगर किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है और उसमें किसी शख्स के हवाले से कुछ ऐसी बातें लिखी जाती हैं जो उसके कंडक्ट को या उसके कैरेक्टर को शो करती हैं, तो ऐसी सूरत में भी वो कंडक्ट या उस कैरेक्टर को पब्लिश करना, भले वो उस शख्स के खिलाफ जा रहा है लेकिन वो डेफेमेशन में नहीं आएगा।
گا کیونکہ کورٹ نے وہ آبزرویشن لی تھی اور کورٹ کی آبزرویشن ڈیفیمیشن میں نہیں آتی. اسی طرح اگر کسی کیس کی سنوائی کے دوران کوئی گواہ آتا ہے اور اس گواہ کا کنڈکٹ عدالت جو ہے وہ نوٹ کر لیتی ہے اور اس کے حوالے سے اس کی ڈس آنیسٹی یا اس کا جو ڈیمینر ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے, اس کے حوالے سے کوئی ریمارکس پاس کرتی ہے, تو وہ چیز بھی ڈیفیمیشن میں نہیں آئے گی. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کسی آتھر نے, کسی شخص نے پبلک ججمنٹ کے لیے پیش کر دی, جیسے فار ایگزامپل کسی شخص نے کوئی کتاب لکھی اور وہ پبلک میں دے دی, اس کتاب کے اوپر کوئی ریویو لکھنا, اس کتاب کے اوپر کوئی کرٹیسزم کرنا ڈیفیمیشن میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے جو پینٹنگ یا کوئی کتاب یا کریشن اس نے بنائی, اس نے لوگوں کے سامنے ججمنٹ کے لیے اوپن چھوڑ دی, اور اگر اب پبلک اس کو جج کرتی ہے, اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی ریویو لکھتی ہے یا اس کے حوالے سے کوئی تشہیر کرتی ہے, تو وہ ڈیفیمیشن میں فال نہیں کرے گا. اسی طرح کوئی شخص جو کہ کسی کے سبارڈینیٹ ہے, یعنی کہ باس اپنے سبارڈینیٹ کے حوالے سے جو کہ لافل اتھارٹی رکھتا ہے, اگر وہ اپنے سبارڈینیٹ کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی ڈیفیمیشن میں فال نہیں کرے گی, کیونکہ وہ کنڈکٹ یا وہ بات اس کی عزت کو, اس کی ذات کو ہٹ نہیں کر رہی, بلکہ اس کے اس کنڈکٹ کو ہٹ کر رہی ہے جو کہ اس نے عوام کو سرو کرنے کے لیے اپنا کنڈکٹ شو کرنا تھا. ایسے کنڈکٹ میں اگر وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتا اور اس کا باس یا اس کا جو ہائی اپ ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی بھی بات ایسی کرتا ہے, ان رائٹنگ رپورٹ لکھ دیتا ہے, تو وہ چیز بھی ڈیفیمیشن میں نہیں آئے گی. اسی طرح کوئی شخص اگر کسی لافل اتھارٹی کے سامنے, جیسے عدالت میں جج کے سامنے کوئی شخص کسی دوسرے کو الزام لگاتا ہے, تو وہ ایکیوزیشن, وہ الزام جو کہ مجسٹریٹ یا جج کے سامنے لگایا گیا ہے, وہ بھی ڈیفیمیشن میں فال نہیں کرے گا. بھلے وہ اوپن کورٹ تھی, پبلک پلیس تھی, اس نے پبلکلی ایسی ایکیوزیشن لگائی, لیکن ایسی کوئی بھی بات, ایسی کوئی بھی چیز حد تک کہ عزت میں فال نہیں کرے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی شخص کے حوالے سے اس کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کرتا ہے, جیسے میں ایک مثال دے کر سمجھاتی ہوں کہ جیسے کوئی شاپ کیپر اپنے مینیجر کو یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں شخص کے حوالے سے خیال رکھنا اور بغیر پیسے دیے اس کو کوئی چیز بھی مت ڈیلیور کرنا, کیونکہ مجھے شک ہے کہ وہ پیسے نہیں دے گا, مجھے اس کے آنےسٹ ہونے پر شک ہے. تو ایسی بات کہہ دینا بھی ڈیفیمیشن میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کیا ہے, اس نے اپنے فائدے کو سیف گارڈ کیا ہے, اس کا تحفظ کیا ہے. تو کوئی شخص اگر اپنے تحفظ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کو وارن کرتا ہے, تو تب بھی ایسی کوئی بھی بات ڈیفیمیشن میں فال نہیں کرتی. اسی طرح کنکلوڈنگ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی ایسی بات جس میں ہم عوام الناس کو اس کی بھلائی کے لیے وارن کرنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے کانٹریکٹر کی ایگزامپل دی, جیسے کسی بھی طرح کی کوئی سروسز ہم کہیں سے لیتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے حوالے سے, کسی ہاسپٹل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں ہاسپٹل چارج بہت زیادہ کرتا ہے اور میڈیکیشن نہیں کرتا, ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کرتا, تو ہاسپٹل اس بات کے اوپر ڈیفیمیشن کلیم نہیں کر سکتا, اسپیشلی 499 PPC کے تحت, یعنی کہ فوجداری مقدمہ انیشیٹ نہیں ہو سکتا, FIR یا کمپلینٹ لانچ نہیں ہو سکتی. یہ 499 PPC کے ایمبٹ سے باہر ہے. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں ایک دو جملوں میں, تو وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسی بات جو حق پر مبنی ہے, سچ پر مبنی ہے, اگر وہ کسی کے حوالے سے کر دی جاتی ہے اور اس سے اس کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن وہ حق پر مبنی بات ہے, تو ایسی چیز ڈیفیمیشن میں نہیں آتی, کیونکہ آپ نے بیسیکلی اس کے کنڈکٹ سے لوگوں کو مزید نقصان پہنچنے سے بچا لیا ہے, لوگوں کو وارن کر دیا ہے, لوگوں کو محفوظ کر لیا ہے, عوام الناس کی بھلائی کے لیے آپ نے یہ کیا. اگر اس کے کاروبار کو نقصان ہوتا بھی ہے تو وہ ڈیفیمیشن کی ریمیڈی کو نہیں اویل کر سکے گا. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر 499 PPC کے تحت ڈیفیمیشن پروو ہو جاتی ہے تو کتنی سزا ملزم کو مل سکتی ہے. کوئی بھی ایسا شخص جس نے حد تک عزت کیا ہے, جس نے کسی شخص کو ڈیفیم کیا ہے, کسی کے ذات کو, کسی کے کاروبار کو, کسی کے خاندان کو, تو اس کو 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. قانون نے یہاں پر ایک ایکسیپشن دی ہے کہ وہ شخص جس نے اوریجنیٹ کیا ہے, جس نے انیشیٹ کیا ہے, جس نے آغاز کیا ہے اس ایسی ڈیفیمیشن کا, جس نے سب سے پہلے بات شروع کی تھی, اگر وہ اوریجنیٹر ہے, وہ انیشیٹر ہے, تو ایسی صورت میں اس کو 2 سال نہیں بلکہ 5 سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے اور اس کا جرمانہ 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا. تو اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے, اور دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا سیکشن 499 PPC, جس کے حوالے سے ہم کرمنل ریمیڈی لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ڈیفیم کرے. یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ افینس نان کاگنیزیبل ہے, یعنی کہ نان کاگنیزیبل افینسز کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں FIR لانچ نہیں ہوتی. پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے FIR لانچ کرے. آپ کو استغاثے کے تھرو آنا پڑے گا, کمپلینٹ کے تھرو آنا پڑے گا, اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر اپنے مدعے کو بیان کر کے مجسٹریٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا, اور اس کے بعد
اس کے اوپر کارروائی شروع ہوگی۔ اسی طرح یہ افینس بیلیبل ہے، یعنی کہ اگر اس میں پولیس کسی کو اریسٹ کر لیتی ہے تو وہ ایز اے میٹر آف رائٹ بیل کلیم کر سکتا ہے، اور کمپاؤنڈیبل بھی ہے، یعنی کہ اگر وہ دونوں لوگ آپس میں کوئی صلح صفائی کر لیتے ہیں تو اسٹیٹ بیچ میں کوئی اپنا سٹیک نہیں رکھتی، کوئی کنسرن نہیں رکھتی، دو لوگ اگر آپس میں مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ سیکشن 499 پی پی سی کا ٹرائل جو ہے وہ کورٹ آف سیشنز میں چلتا ہے، اس کو ٹرائی کرنے کا اختیار سیشنز کورٹ کا ہے، میجسٹریٹ کا نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ دیوانی قانون ہمیں کیا ریمیڈی دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں یا ہمارے کاروبار کو ڈیفیم کرتا ہے، کیا اگر ہم 499 پی پی سی کے تحت جائیں گے تو کیا ڈیفیمیشن آرڈیننس کے تحت ہم ریمیڈی اویل نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کر سکتے ہیں۔ ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کسی بھی ایسی کارروائی کو جو کہ کرمنل لا کے تحت گورن کی جائے، کنڈکٹ کی جائے، اس کو بالکل بھی نہیں روکتا۔ ڈیفیمیشن آرڈیننس ایک الگ ریمیڈی ہے اور سیکشن 499 پی پی سی بالکل ہی انٹائرلی الگ ریمیڈی ہے۔ ڈیفیمیشن آرڈیننس جو ڈیفیمیشن کو ڈیفائن کرتا ہے اس میں اور تعزیرات پاکستان کے تحت جو ڈیفینیشن ہے ڈیفیمیشن کی، اس میں جو چیز کامن ہے وہ اگین فالس ایکیوزیشن ہے، یعنی کہ جھوٹی خبر، کوئی جھوٹا الزام لگانا۔ الزام کے بارے میں تو ویسے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ الزام اس وقت تک جھوٹ ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دیا جائے، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی بتا دیا گیا کہ اسٹیٹمنٹ شوڈ بی فالس۔ کوئی بھی سچ پر مبنی، حق پر مبنی اگر کوئی بات کرتا ہے تو ایسی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفیمیشن میں ہم نہیں کنسیڈر کر سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پروسیجر میں کن چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم ڈیمیجز کلیم کرنے جا رہے ہیں، ہم نے سول ریمیڈی اویل کرنی ہے تو کن چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جس وقت آپ کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے، آپ کے نالج میں یہ بات آ گئی ہے کہ کسی شخص نے آپ کو یا آپ کے کاروبار کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس نالج کے 2 ماہ کے اندر آپ کو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت سول دعویٰ فائل کرنا ہے۔ آپ نے 2 منتھس کے اندر اس سوٹ کو فائل کر دینا ہے، یعنی کہ اس دعوے کو دائر کرنے کی جو میعاد ہے، لمیٹیشن ہے، وہ 2 منتھس ہے۔ لیکن اگر لائبل ہے، یعنی کہ ان رائٹنگ کسی نے پبلش کر دیا آپ کے خلاف، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ لکھ دی جو کہ آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو ایسی پبلیکیشن کے حوالے سے ایسے رائٹر، آتھر، ایڈیٹر، پروپرائٹر، پبلشر، نیوز پیپر یا اس اونر جو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کا اونر ہے اس کے خلاف، یا کوئی بھی ایسا آفیسر، سرونٹ اور امپلائی یا کوئی بھی فار اینی ادر پرپز، ایسے لوگوں کے خلاف اگر آپ نے سول ریمیڈی اویل کرنی ہے تو آپ کے پاس جو لمیٹیشن کا پیریڈ ہے وہ ہے 6 ماہ۔ جس دن آپ کے نوٹس میں یا آپ کے نالج میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فلاں نیوز پیپر میں فلاں شخص نے میرے خلاف ڈیفیمیٹری آرٹیکل شائع کر دیا ہے، تو 6 ماہ کے اندر آپ کو اس ریمیڈی کو اویل کرنا ہے۔ اب جیسے ہی آپ کے نالج میں یہ بات آتی ہے، آپ اس ریمیڈی کو اویل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈائریکٹلی جا کے سوٹ فائل نہیں کرنا، بلکہ سیکشن 8 کے تحت آپ کو ایک لیگل نوٹس بھیجوانا ہے، جس میں آپ اپنی اوپوننٹ پارٹی کو اس چیز کی اطلاع دیں گے، اس کو مطلع کریں گے کہ اگر 14 دن کے اندر آپ اپنی ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ جو بھی آپ نے پبلش کی ہے، شائع کی ہے، اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی اپالوجی ٹینڈر نہیں کرتے، یعنی کہ کوئی معافی نہیں مانگتے، کوئی تردیدی بیان شائع نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی سول یا کرمنل ریمیڈی اویل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ لیگل نوٹس آپ نے دے دیا، 14 دن گزر گئے، اس نے آپ سے معافی نہیں مانگی، اب بہترین چانس ہے کہ آپ کو یہ دعویٰ فائل کر دینا چاہیے، اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ڈیفیمیشن کو پروف کرنے میں اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن جو کہ قانون میں دی گئی ہے اس کے مطابق آپ اس کو ثابت کر دیتے ہیں، آپ کے پاس انف ایویڈنس موجود ہے، تو عدالت اس ٹرائل کو مکمل کر کے آپ کو ڈیمیجز پرووائڈ کر سکتی ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیمیجز کس قسم کے ڈیمیجز ہوتے ہیں، ڈیمیجز کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ڈیفیمیشن میں ہم 2-3 طرح کے ڈیمیجز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایکچوئل ڈیمیجز، یعنی کہ آپ کے کاروبار کے حوالے سے کسی نے کوئی بات کی اور آپ کے کاروبار کو ایکچولی کچھ ڈیمیج ہوا، یعنی کہ فائنینشلی آپ کو لاس ہوا، لوگوں نے آپ کے کاروبار کے حوالے سے ایک نیگیٹو امپریشن لے لیا، آپ کی کلائنٹیج پہ فرق پڑ گیا اور آپ کو باقاعدہ فائنینشیل لاس ہوا کاروبار میں، دیٹ از کالڈ ایکچوئل ڈیمیجز، یعنی کہ وہ حقیقی ڈیمیجز ہیں، اصل ڈیمیجز ہیں۔ ایکچوئل ڈیمیجز کو نارملی کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی سروسز ہائر کی جاتی ہیں، یعنی کہ جو ایکسپرٹس ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ کاروبار پریویسلی کتنا کما رہا تھا منتھلی یا ڈیلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر، اور جب یہ ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ پبلش ہوئی یا فارم آف سلینڈر لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ان کے کسی خاص پروڈکٹ میں کسی خاص قسم کا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے جو کہ فالس ہے، جو کہ حق پر مبنی نہیں ہے، سچ پر مبنی نہیں ہے، ایک جھوٹا الزام ہے صرف آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ ایکسپرٹس اندازہ لگائیں گے کہ بیسیکلی کتنا فائنینشیل لاس آپ کو اکر ہوا ہے۔ اس فائنینشیل لاس کو یا اس
عرصے کی انکم کو کمپیئر کیا جائے گا اس پرسنٹیج سے کہ اگر یہ ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ نہ آتی، یہ الزام یا ایکوزیشن امپیوٹیشن کاروبار پہ نہ لگایا جاتا، تو تب یہ شخص کتنا کما لیتا، اور پھر اسی طرح ان کو آپس میں سبٹریکٹ کر کے اس کو ایکچولی کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ ڈیمیجز ہوئے کتنے. یعنی کہ بیسیکلی اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکسپرٹس کی سروسز لینی پڑتی ہیں. ایکچوئل ڈیمیج فائنینشلی کتنا ہوا، عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایکچوئل ڈیمیجز آپ کو گرانٹ کر سکتی ہے. ایکچوئل ڈیمیجز کے علاوہ اور کون سے ڈیمیجز ہیں؟ ایک ہے پریزیومڈ ڈیمیجز. پریزیومڈ ڈیمیجز کون سے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ ایکچوئل ڈیمیج کو پروو نہیں کر پاتے، یا آپ کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں کہ آپ اس ڈیمیج کو کیلکولیٹ کر سکیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں، کچھ سروسز ایسی ہیں جن کو آپ میزان میں رکھ کے، ترازو میں رکھ کے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں عدالت پریزیوم ڈیمیجز آپ کو گرانٹ کر سکتی ہے. یعنی کہ عدالت یہ پریزیوم کر سکتی ہے کہ یہ شخص نارملی اتنا کماتا تھا، یا اس کی ریپوٹیشن جب اچھی تھی کو اس کی ہسٹری آف انکم یہ ہے، اور جب اس کے خلاف ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹس پاس کی گئیں تو اس کی انکم کو اتنا نقصان ہوا. تو عدالت ایک پریزمپشن، ایک پریزیومڈ ڈیمیجز کیلکولیٹ کرے گی، اور یہ سوللی یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ پریزیومڈ ڈیمیجز کو خود سے کیلکولیٹ کرے اور وہ اس کو گرانٹ کر سکتی ہے. پریزیومڈ ڈیمیجز بیسیکلی آپ کی ریپوٹیشن کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ آپ کی ریپیوٹ کو نقصان ہوا، آپ کی ساکھ کو نقصان ہوا. تو پریزیومڈ ڈیمیجز اکیلے بھی کورٹ گرانٹ کر سکتی ہے، اور ان ایڈیشن ٹو ایکچوئل ڈیمیجز بھی گرانٹ کر سکتی ہے. یعنی کہ یہ دونوں اکٹھے بھی گرانٹ ہو سکتے ہیں. پریزیوم ڈیمیجز کے علاوہ پیونیٹیو ڈیمیجز ہوتے ہیں. پیونیٹیو ڈیمیجز جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پینلائزنگ ڈیمیجز ہوں گے. یعنی کہ ایک ڈیمیجز تو ایکچوئل اوارڈ ہو گئے، ایک ڈیمیجز جو ہے پریزیومڈ اوارڈ ہو گئے. پیونیٹیو ڈیمیجز وہ ڈیمیجز ہیں جو عدالت اس کو عبرت دلانے کے لیے، اس شخص کو وارن کرنے کے لیے، اس شخص کو آئندہ کے لیے ڈیٹر کرنے کے لیے پیونیٹیو ڈیمیجز گرانٹ کرے گی کہ ان ایڈیشن ٹو دی ایکچوئل اینڈ دی پریزیومڈ ڈیمیجز اس کو پیونیٹیو ڈیمیجز بھی دیے جائیں تاکہ آئندہ یہ کسی کے ساتھ بھی ایسی کوئی حرکت نہ کرے. یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں. ڈیفیمیشن صرف زندہ شخص کے حوالے سے بات نہیں کرتا، بلکہ ایسا شخص جو کہ انتقال کر چکا ہے، اگر وہ ایک بااثر شخصیت تھا اور اس کی جو عزت ہے، اس کا جو اثر و رسوخ ہے، وہ اس کی فیملی کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اس کی ایک گڈ ول تھی، اس گڈ ول کی وجہ سے کوئی کاروبار چل رہا تھا، یا اس کے جو لواحقین ہیں وہ کوئی رسپیکٹ انجوائے کر رہے تھے، اگر اس کے حوالے سے کوئی بات کر دی جاتی ہے تو اس کے لواحقین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس شخص کے حوالے سے بھی وہ فوجداری اور دیوانی دونوں ریمیڈیز کو اویل کر سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اویل کر سکتا ہے، بلکہ قانون بالکل اس کو ایسے تصور کرے گا جیسے وہ شخص زندہ تھا، اور جیسے اس شخص کو اس کی زندگی میں ڈیفیم کیا گیا ہے. ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے سیکشن 14 کے تحت عدالت اس کیس کو 90 ڈیز کے اندر مکمل کرنے کے لیے، ڈسپوز آف کرنے کے لیے ذمہ دار ہے. یعنی کہ عدالت 90 ڈیز کے اندر اس پورے ٹرائل کو کنڈکٹ کر کے اس کو ڈسپوز آف کرے گی. اگر پلینٹف جو ہے وہ اپنے ڈیمیجز کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عدالت اس کو وہ ڈیمیجز 3 مہینے کے اندر اوارڈ کرنے کی مجاز ہے. اگر کوئی شخص اس فیصلے سے اگریوڈ ہے کہ عدالت نے کسی کو ڈیمیجز اوارڈ کر دیے یا ڈیمیجز اوارڈ نہیں کیے، کوئی بھی پارٹی اپیل میں جانا چاہتی ہے تو 60 دن کا ٹائم ہے جس میں وہ اپیل میں جا سکتی ہے. 60 دن کے بعد ٹائم بارڈ ہو جائے گا، یعنی کہ 2 منتھس کے اندر آپ کو اس کی اپیل فائل کرنی ہے. دوستو یہ تھا ایک اوور ویو ڈیفیمیشن کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ ایک اوور ویو، ایک جنرل آئیڈیا آپ کو ڈیفیمیشن کے حوالے سے ضرور مل گیا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوال کا اظہار کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ہم سے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میری دعا ہے کہ جلد ملاقات ہو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.